الشیطان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात हो रही थी उस मलऊन अबी बिन खलफ की कि जो एक हड्डी लेके जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हाथ में उसको मसलते हुए बोला, और उसकी जबकि खाक जो है वो हवा में उड़ रही थी, बोलने लगा क्या ये जिंदा होगी, ये जिंदा होगी, ये हड्डी जिंदा होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ ये हड्डी जिंदा होगी, ऐसे ही तुम्हारी हड्डियां भी जिंदा होंगी और फिर तुम जो है वो जहन्नम में डाले जाओगे। जिसको किसी को शक हो वो ये सूरत पढ़ ले, शक उसका जो है वो यकीन में बदल जाएगा कि ये शक नहीं है। अवलम यरल इंसान, क्या वो नहीं देखता वो इंसान, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, कि हमने उसको पैदा किया एक नुतफे से, एक हकीर पानी की बूंद से, फैज़ा हुआ ख़सीम मुबीन, पर तभी वो झगड़ालू जो है वो बन बैठा। कि उससे पहले वो पैदा किसने किया था? अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक नुतवे से। अब वो अबी बिन खलफ मलऊन जो है वो आके अल्लाह के बारे में झगड़ा करने लग बैठा, अल्लाह के बारे में बातें बनाने लग बैठा। वो नहीं देखता कि उसको किससे पैदा किया गया है। वज़ारब लना मसलन, वो हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा कि ये हड्डी जो है वो पैदा हो सकती है, दोबारा जम हो सकती है जिंदा, मिसालें बयान करने लगा। व नसिया खल्क़हू, और वो भूल गया अपनी पैदाइश को। अपनी पैदाइश को क्या भूल गया कि वो क्या था। मैंने जैसे कल भी हदीस आपको जो है वो अर्ज की थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पे थूका और उंगली से उसको उसमें उंगली मारी और कहा इंसान इस जैसे हकीर पानी से पैदा किया गया है। ये था असल इंसान की हकीकत। अब अल्लाह ने उसको जब जो है वो पैदा कर दिया, उसमें रूह डाल दी, उसकी हड्डियां गोश्त चढ़ा दिया, उसके ऊपर पढ़ लिख गया, पैसे वाला हो गया, औलाद वाला हो गया, तो अल्लाह के बारे में बातें करने लगा जिसने उसको जो है वो बनाया था, और भूल गया कि वो कहाँ से पैदा किया था। काला कहने लगा मन युहयिल इज़ामा, कौन जिंदा करेगा इन हड्डियों को, वहिय रमीम, और वो हों भी बसीदा, जो हाथ से जो है वो जिससे जो है वो बसीदा हो, इतनी हो कि वो ख़त्म हो जाएं, कौन पैदा करेगा? अब इसके जवाब में जो है वो आज का सबक है हमारा। कुल कह दीजिए, बता दीजिए इसको, युहयिहल्लज़ी, वो पैदा करेगा उसको, पैदा करेगा उसको वो जिसने अंशाअहा, अंशा, इंशा किसको कहते हैं? इंशा पैदा करने को, उठाने को, जिसने पैदा किया इसको अव्वल मर्रतन, जिसने पहली दफा पैदा किया। देखें एक इतने से फिक्रे में वो जो उसका इतना बड़ा दावा था, मन युहयिल इज़ाम वहिय रमीम, सिर्फ एक बात कह दी गई, और वो बात क्या कह दी गई? युहयिहल्लज़ी अंशा अव्वल मर्रतन, उसको वो पैदा करेगा जिसने पहली दफा पैदा किया था। तो बात तो ऐसे ही खत्म होगी। वैसे ही हजरत हुज़ैफा से एक हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो है वो ऐसे ही डरता था, उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग में जलाना, जला के मेरी आग, मेरी जो राख है ना, कुछ राख समुंदर में बहा देना, कुछ हवा में उड़ा देना, ताकि मेरा वजूद मिट जाए। रोज़े महशर आया, उसने जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो उसको इकट्ठा, समुंदर को हुक्म दिया, समुंदर ने निकाल के बाहर रख दी। इसी तरह जो है वो हवा को हुक्म दिया, हवा ने इकट्ठी कर दी। अल्लाह ने उसको उठाया, उठा के पूछा तुझे किसने इस बात पे मजबूर किया? उसने कहा अल्लाह तेरे डर से मजबूर हुआ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया जा तुझे बख्श दिया मैंने। तो अल्लाह तो इस चीज को भी इकट्ठा करने पे कादिर है। अव्वल मर्रतिन, वो जिसने पैदा किया पहली दफा, वहवा, और वो है बिकुल्ले खल्किन अलीम, वो हर चीज की पैदाइश को जानता है। उसको पता है कि ये हड्डी किसकी है, उसको ये पता है कि इसमें रूह जो है वो किसकी डाली जानी है। वो हर किस्म की पैदाइश को जो है वो जानता है, वो इन हड्डियों को नहीं, वो हर चीज को जो है वो जानता है। अल्लज़ी, वो जिसने जअला लकुम, बनाया लिए तुम्हारे, मिनश शजरिल अख़ज़र, अख़ज़र किसको कहते हैं? सबस, वो जो हम कहते हैं ना गुंबद खजरा, वो खजरा जो है वो इसी से सबस गुंबद से जो है वो अख़ज़र, सबस हरा भरा, नारा, नारन कहते हैं आग को, उसने तुम्हारे लिए हरा भरा दरख्त आग का जो है वो बना दिया। अब इसमें दो मफहूम हैं। एक तुम देखते हो कि एक दरख्त जिससे जो है वो पानी गिर रहा होता है, रस आ रहा होता है, हरा भरा होता है, उसके बाद जब वो सूख जाता है तो फिर उसी से तुम जो है वो आग जलाते हो। कुछ ऐसे दरख्त भी हैं जिन दरख्त को जो है वो आपस में रगड़ा जाए तो उनसे जो है वो आग निकल आती है। बांस की भी कोई किस्में ऐसी हैं, उनसे भी हो जाती है।
اور کچھ ایسے درخت بھی ہیں کہ جس طرح موم بتی جلتی ہے اس میں اتنا روغن ہوتا ہے کہ وہ موم بتی کی طرح وہ جلتے ہی رہتے ہیں. تو انسان یہ دیکھے اور کتنے ایسے درخت ہیں کہ جو پانی میں اگتے ہیں, پانی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور پانی میں ہی رہتے ہیں, اور پھر جب چاہے اللہ انہی سے جو ہے وہ تمہارے لیے آگ جلا دیتا ہے. تو کبھی سوچا کہ جو ہرے بھرے سے تر سے جو ہے وہ خشک کر کے آگ نکال سکتا ہے, وہ خشک سے پھر جو ہے وہ تر کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ جو زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ نکال سکتا ہے, زندہ سے مردہ کیوں نہیں نکال سکتا؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, وہ جس نے بنایا تمہارے لیے ہرے بھرے درخت کو آگ, فاذا انتم, پھر تبھی تو منہ, اس سے توقدون, آگ جلاتے ہو. یہ وہی لفظ جو ہے واو کاف دال وقت لفظ ہے ایقادن. یہ ہم نے پہلے اس بارے میں پڑھا تھا. استوقد نارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واو کاف دال, جلانا آگ کا. بس اس سے تبھی تم جو ہے وہ آگ جلا لیتے ہو. یہی دیکھ رہے ہیں ہماری اس وقت انرجی کا مین سورس کیا ہوتا ہے؟ یہی سوکھے ہوئے درخت. یہ درخت گیلا ہے, اس درخت میں جو ہے وہ پانی بہتا ہے, اس میں رس ہے, اس میں سب کچھ ہے. اسی درخت سے پھر اللہ تمہاری زندگی کا جو ہے وہ سامان کر دیتا ہے. جب تمہیں گرمائش چاہیے ہوتی ہے, جب تم نے کچھ پکانا ہوتا ہے, وہی انرجی کا سورس جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے. اولیس الذی, کیا لیسا نافیہ کا صیغہ ہے؟ کیا نہیں الذی, وہ جس نے خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, بقادرن, قدرت رکھتا, الا ان یخلق, یہ کہ وہ پیدا کرے, مثلہم, مانند اس کی, مثلہم, مانند اس کی, جو آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے, زمین و آسمان کو, اس کے لیے انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کیا زمین و آسمان پیدا کرنے زیادہ مشکل ہیں یا ایک انسان پیدا کرنے والی مشکل ہے؟ سورہ غافر میں ہم دیکھیں, خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, وہ زیادہ بڑا کام ہے زمین و آسمان کی پیدائش بجائے اس کے کہ ایک انسان کے. زمین و آسمان کو کتنے عرصے میں؟ 6 دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اب دیکھیے اس مثلہم, مانند اس کی. اب یہ کیا ہے کہ کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ ان کو تخلیق کرے اسی طرح؟ کس طرح تخلیق کرے؟ اب اس سے یہاں سے مراد یہ, کیا یہی جسم ہوگا ہمارا؟ یہاں پہ کہا مثلہم, مانند اس کی, مطلب یہ نہیں ہوگا اسی جیسا کوئی ہوگا جسم ہمارا. اب جیسے اگر ہم غور کریں, جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ریڈ سیلز, وائٹ سیلز کچھ اور تھے, ہمارے جو اعضاء ہیں ان کے سیلز کچھ اور تھے. جو جسم آج سے 10 سال پہلے میرے تھا, وہ تو وائٹ سیلز بنتے رہتے ہیں, ختم ہوتے رہتے ہیں, ریڈ سیلز بنتے رہتے ہیں, ختم ہوتے ہیں. جو 10 سال پہلے تھا آج وہ تو نہیں ہے, آج تو ڈیفرنٹ ہو گیا. مطلب یہ کہ جو 10 سال پہلے میرا جسم تھا آج وہ نہیں ہے, اور آنے والے 10 سالوں میں اگر میں زندہ رہوں تو یہ وہ نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ وہ ریڈ سیلز بنتے رہتے ہیں جیسے بھی, اس وقت جیسا وہ جسم چاہے گا ویسا جو بنا دے گا. اور اس کی پھر ہمیں دلیل ایک ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آگے کہا, یا رسول اللہ میرے لیے جنت کی دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی بھی مشہور تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی. وہ بیچاری رونے لگ پڑی اور بڑی مایوس ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, بوڑھی نہیں ہوں گی, وہاں پہ بھی تم اتنی جوان کنواری ہوگی کہ تمہاری اٹھانی اور کچھ اور ہوگی. تو وہ جس طرح کا جسم چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا کے اسے بھیجے. اور پھر دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے کہ جس طرح کی جزا اور سزا اللہ نے دینی ہوگی جسم کو, جس طرح کے گناہ کیے ہوں گے یا نیکی ہوں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی جسم کو اسی طرح بنا کے اس کی گناہ یا سزا دے گا. جوانی میں اس نے جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ ات اٹھائی ہوئی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کا جسم بنا کے اس کو جو ہے وہ سزا دے گا. جس طرح کے نیک اعمال اگر جس عمر میں کیے ہوں گے اسی طرح. مثلہم اس لیے کہا گیا ہے کہ مانند اس کی, جیسے وہ چاہے گا ویسے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دے گا. اب بتائیے زمین و آسمان کی پیدائش مشکل ہے یا انسان کی پیدائش مشکل ہے؟ یہ اس ملعون ابی بن خلف کا جو ہے وہ جواب ہے کہ بھائی ایک تمہاری پیدائش اس حقیر پانی سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو زمین و آسمان کو بنا دیا. اللہ جب وہ بنا سکتا ہے تو پھر تمہارے جیسے بنانے کون سے مشکل ہے؟ بلا, اس بات کا جواب دیا گیا, کیا نہیں ہے وہ ذات جو پیدا کر سکتا ہے زمین و آسمان کو, قادر اس کے اوپر وہ تمہارے ان جیسا بنا دے. بلا, ہاں کیوں نہیں کر سکتا ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ, وہ والخلاق, خلاق کس بڑے خلاق العلیم, وہ ہر قسم کی پیدائش کو جو ہے وہ جانتا ہے.
جس طرح کی بدائے چاہے گا وہ کر دے گا، جیسا چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ اسی بات کو وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، انما امرہ، بے شک بات یہ ہے کہ امرہ، کام اس کا، اذا ارادہ شیئن، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، ان یقول، بس یہ کہنا ہے اس کا، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی دو عالم ہمیں نظر آتے ہیں، ایک عالم ہے خلق کا، ایک عالم ہے امر کا۔ ہمیں کیا بتایا گیا کہ زمین و آسمان کتنے عرصے میں بنائے گئے؟ 6 دن میں، 6 دن میں بنائے گئے۔ اب وہ 6 دن کیا تھے؟ وہ 6 ڈیفرنٹ اراز تھے، 6 ادوار تھے، ان کا پیریڈز کتنا تھا، ملینیمز تھے، کیا تھے، ہم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اس کی مثال اب ایسے سمجھیے، ایک کارخانے کی مشینری ہے، وہ بننے میں ٹائم لگتا ہے، وہ جب بن جاتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ایک سوئچ دبایا جاتا ہے اور پوری مشینری آپریٹو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو عالم ہے خلق کا، اس میں اللہ نے 6 دن لی، 6 دن میں جو ہے وہ سب کچھ بنا دیا۔ عالم امر کیا ہے کہ جب چاہے گا روح آ جائے گی، جب چاہے گی روح نکل جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکتے میں عرش سے جو ہے وہ زمین پہ تشریف لے آتے ہیں، پلک جھپکتے میں یہاں سے جو ہے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہماری روح نکلتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اصل چیز تو روح ہے نا، وہ الیکٹریسٹی ہے جو ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ ادھر سے سوئچ آن کیا وہ چل پڑا، ادھر سے سوئچ آن کیا بند ہو گیا، تو پھر اس میں کیا ٹائم لگے گا؟ تو جب کوئی چاہتا ہے وہ تو خلق الامر میں جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، وہ تو کیا کہے گا؟ یہ کن فیکون بھی صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، وہ تو ارادہ کرے گا اور چیز ہو جائے گی۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہو جا، اور پس وہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ تو وہ سوچے گا، ارادہ کرے گا، اور پھر چیز جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہوگی۔ تو کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ کس طرح وہ کر سکتا ہے؟ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ، ہاتھوں میں ہے جس کے، ملکوتو، یہ بھی ملک، اختیار، لیکن یہ لفظ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے جو ہے مختص ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں۔ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ کلی اختیار۔ باقی ملک جو لوگوں کی ہے وہ کلی اختیار نہیں ہوتا کسی چیز کا، ملکوت کلی اختیار، ہر چیز کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اجارہ داری، اور وہ اجارہ داری صرف ایک ذات کی ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ پس برکتوں والی ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہے بادشاہی ہر چیز کی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے، تم لائے جاؤ گے وہاں پہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں انہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے۔ اب یہ بادشاہی کلی کس کی ہے؟ صرف اس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یہ لفظ بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی کے لیے یوز ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کے لیے یہ لفظ، کیونکہ باقی میں پارشلزم آ جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہر چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی ہی بڑی، کیا فرعون بھی ہر چیز کا مالک تھا؟ سمجھتا تھا کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ اسی کے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے، اسی کے جو نیچے جو ہے وہ غلاموں کی قوم تھی وہ اس وقت، اسی میں سے موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ کلی بادشاہی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ اور کسی کی۔ اب دیکھیں یہ جو سوال کیا تھا اس نے، وہ جو ہڈی لے کے آیا تھا، اس کے اوپر پورا ایک پیرا جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا، اور پوری طرح جو ہے وہ اس کی تسلی کرائی گئی۔ یہ ہے مدلل، یہ ہے دلیل کے ساتھ بات کرنا۔ اب اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے جس کو نہیں یقین کہ ہم نے دوبارہ مار کے اٹھنا ہے، تو وہ دے کے دکھا دے۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ، کیا وہ انسان نہیں دیکھتا، وہ خاص انسان نہیں دیکھتا جس نے یہ سوال کیا تھا؟ کون؟ اس میں وہ سارے انسان شامل ہو جائیں گے جو اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جن کو شک ہے کہ کل کو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا، جن کو شک ہے کہ ہم مر گئے تو بس بات ختم ہوگی، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا۔ کیا وہ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے پیدا کیا اس کو نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ جھگڑالو بن بیٹھا۔ جیسے ہی ہڈیوں میں جان آئی، جیسے ہی بولنے کے قابل ہوا، جیسے ہی اس کو کوئی شعور آیا، اس نے 4 جماعتیں پڑھ لکھ لی، 4 پیسے اس کے پاس آ گئے، اللہ کے بارے میں باتیں کرنے لگ پڑا۔ وہ کیسے زندہ کرے گا اللہ؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قوت کا ادراک نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار کتنا وسیع ہے۔ ہم اللہ کے اختیار کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ ہم نے بت گھڑے ہوئے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شعبدہ بازی دکھاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑا ہوا ہے، بڑی طاقت ہے اس کے پاس۔ اللہ کی قوت کا ادراک نہیں ہے۔
اللہ کی قوت اس دن سامنے آئے گی جس دن روزے محشر جو ہے وہ ایک سور پھونکا جائے گا اور سارے دوڑ کے اس کے سامنے جا پہنچیں گے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں پہ رک سکے. یہ اس وقت سامنے آئے گی. ابھی تو ہم اللہ کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اس کی قوت کا اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَّ خَلْقَهُ، وہ مثالیں بیان کرنے لگا ہمارے لیے، حجتیں بیان کرنے لگا. وَنَسِيَّ خَلْقَهُ، بھول گیا کہ وہ تھا کیا. یہ تھا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قَالَ، کہنے لگا، مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا اس کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون کرے گا. فرمایا کہہ دیجئے، بتا دیجئے اس کو، یحییھا الذی، وہ پیدا کرے گا، وہ ذات پیدا کرے گی، الذی انشا، وہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. اول مرۃ، مرہ مرورن سے، جس کا معنی ہوتا ہے دفعہ، مرتبہ. جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی کر دے گا. حقیقتاً ہر چیز پہلی دفعہ بنانی مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد تو ریپیٹیشن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، پھر اسی سے جو ہے وہ حضرت اما حوا کو تخلیق کر لیا، اس کے بعد پھر کیا مشکل رہ گئی. اب کہہ جی میں کیسے پیدا ہوا اور بعد میں مجھے کیسے اٹھایا جائے گا. یہ تو سوئچ ہے، وہ سوئچ جب چاہے گا روح نکال لے گا، جب چاہے گا اس میں روح ڈال دے گا. ہڈیاں شڈیاں اکٹھی کر کے، پہلے بھی تو کس سے بنایا تھا اس نے، مٹی سے ہی بنایا تھا نا. اسی مٹی کو ہی ہم کھا کے بڑے ہوئے ہیں. جو ہماری خوراک ہے وہ کس سے نکلتی ہے، اسی مٹی سے نکلتی ہے. تو ہم اسی مٹی کی تخلیق ہیں. تو پھر اللہ جب چاہے گا اس مٹی کو حکم دے گا، وہ دوبارہ کھڑی، اس میں روح ڈال دے گا اور دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. کیا مشکل ہے اس کے لیے. اور وہ ہر قسم کی پیدائش کو خوب جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں آگ جلوا دی. کیا وہ ہرے بھرے میں جلا نہیں سکتا؟ وہ درخت جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، انہی کے پانی کے بھرے ہوئے درختوں میں سے جس وقت وہ روح کھینچتا ہے اس کے بعد وہ سوکھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تم اس کو جو ہے وہ جلاتے پھرتے رہتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بے قادرن، قدرت رکھنے والی، طاقت رکھنے والی، اس پر ان یخلق مثلہم، کہ وہ اس جیسا بنا دے. جس طرح ابی بن خلف جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، جس نے زمین و آسمان پر بنا دیا، اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اس جیسا اور بنا دے. وہ جتنے چاہے بنا دے، جیسے چاہے بنا دے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، ہر قسم کی پیدائش کو جاننے والا ہے وہ. انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، بس اس کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دے گا. فسبحان الذی، پس بابرکت ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات. سبحان، وہی فعلان کے وزن کے اوپر، تمام نقائص سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے ذات. بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی، اور اسی کی طرف وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یاد رکھو کہ یہ راہ سفر ہے تمہارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ بنایا، ہڈیاں دیں، گوشت چڑھایا، روح پھونکی، سب کچھ کیا. اسی کی طرف تم لوٹ کے جانا ہے. وہ جو ہے وہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم بچے تھے، کمزور تھے، اور پھر جن کو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، وہ جس کو چاہتا ہے عمر دیتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ کبڑا بنا دیتا ہے، پلٹا دیتا ہے اس کو اس طرف، دوبارہ اسی میں جہاں پہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بن جاتا ہے. اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. جب ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو پھر ہم زیادہ راہ کیوں نہیں تیار کر رہے؟ ہم کیوں نہیں اتنا کچھ کر سکتے کہ ہم اللہ کو جو ہے وہ اپنی شکل دکھانے کے قابل ہو جائیں. ہم کہہ تو سکیں کہ ہاں اللہ، ہم نے کوشش کی تھی. ہم نے تو کوشش بھی نہیں کی. ہم نے تو قرآن کو رکھ دیا ویسے ہی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیوں آئے تھے. شاید ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم صرف اس دنیا میں آئیں، مال کمائیں، بچے پیدا کریں، موجیں کریں، دوسروں کے حق ماریں، حرام کھائیں اور مر جائیں. یہ تو کام جانور بھی کرتے ہیں. کیا فرق رہ گیا ہم میں اور جانوروں میں؟ وہ تو حیوان پھر ہیں کہ وہ حیوان جو ہے وہ اس کی نکیل جس کے ہاتھ میں چلی جائے وہ اس کی بات مانتا ہے. 100 اونٹ ایک 7 سالہ 8 سالہ بچہ جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ اس کی مہار لے کے جو وہ چل پڑتا ہے، اور سارے کے سارے اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. حیوان بھی جو ہے وہ بات مان لیتا ہے. ہم کیوں نہیں مانتے؟ ان میں کوئی شعور نہیں ہے. وہ صرف روٹی کے لالچ میں ساتھ جو ہے وہ چلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ نے ان کو مسخر کر دیا انسان کے لیے. اللہ نے ہمیں بھی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے. وہ کل میں پڑھ رہا تھا، وہ جو ویل مچھلی ہے وہ کتنے ہزار ٹن جو ہے وہ ڈیلی خوراک ہے اس کی. کبھی اس نے کوئی سٹور کیا؟
کبھی اس نے کوئی نوکری کی، کبھی اس نے کچھ کیا، روز کھا کے سوتی ہے نا. ہمیں کیوں اعتبار نہیں ہے اس اللہ پہ کہ اللہ نے جو ہمارے لیے رزق لکھ رکھا ہے؟ جو لکھ رکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. ہم نے بس اپنے سٹینڈرڈ جو ہے وہ معین کر لیے ہیں کہ ہم نے ان سٹینڈرڈ سے زندگی گزارنی ہے. زندگی تو وہ ہے کہ اپنے کپڑے بچاؤ اس سے پہلے کہ ہم الجھ جائیں اور کپڑے بچا کے یہاں سے جو ہے وہ چل نکلیں. یہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہی تقویٰ ہے. اپنے کپڑے بچائیے، اپنے آپ کو اس دنیا میں الجھنے سے بچائیں اور پھر ہم یہاں سے گزر جائیں. یہی سورہ یاسین کا سبق ہے. یہی جو ہے وہ سورج یاسین جو ہے دل کو الٹا پلٹا کے جو ہے وہ دیتی ہے کہ ہاں جی یہ ہے تمہارا صرف اس سفر میں، اس جگہ پہ تم نے جانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. کچھ نہ کچھ کر لیں ہم، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم کوشش دیکھ لیں ہم. ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. اگر ہمیں یقین ہو جائے تو پھر ہم اعمال سیدھے کر لیں. ہم کہتے ہیں اچھا دیکھی جائے گی، پھر وہاں پہ دیکھی نہیں جانی، پھر وہاں پہ جو ہے نا پھر واپسی کوئی نہیں. پھر تو جو ہو گیا سو ہو گیا. پھر یہ کہیں گے کہ اچھا میں اب کر لوں جا کے، اب نہیں. پھر اس وقت یہ اب نہیں ہوگا. یہ آج وقت ہے، آج مہلت دی ہے ہمیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں مہلت دے کے وہ پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا موقع دے رہا ہے. سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، یہ بلیسنگز ہیں اس آلمائٹی اللہ کی. کتنوں کو یہ موقع دیتا ہے وہ، یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے. اس موقع کو اپنے پلے باندھ لیں، شاید ہماری بخشش ہو سکے. اور ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اچھے کی امید رکھیں. اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی اللہ کو پائیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، بلیسنگز ہمارے اوپر کہ آج الحمدللہ سورہ یاسین کی تشریح ہماری مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے. ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیں. وہ وقت دیکھنا نصیب فرما دے جس وقت ہم پورا قرآن یہاں پہ پڑھ لیں. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا اللہ.